बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हाई लेवल मुज़ाकरात की सरगोशियाँ हो रही हैं। अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हुकूमत के लिए परेशान होना कितना बनता है? देखें, पहली बात तो ये कि ये सवाल इन इटसेल्फ कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम्म। ये ब्लैक एंड वाइट में मौजूद नहीं है इसका जवाब। सही। कुछ चीज़ें हैं, कुछ राब्ते हैं जिनको मुज़ाकरात का दौर करार भी दिया जा सकता है या नहीं, और जो इसका लेवल है उसको कितना हाई लेवल कहा जा सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ चीज़ें हमने वी वर द फर्स्ट वन जो हमने ब्रेक की थी। जी। जिस दिन ये अली अमीन गंडापुर वाला वाक़या पेश आया, उसके बाद मैं अपने सोर्सेज़ के ज़रिए ये बात कन्फर्म कर सकता हूँ कि राब्ता इस्टेब्लिश हुआ। मैं आपको अंदाज़ा देने की ये भी कोशिश करूँगा। देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्केट में इस वक़्त चल रही हैं। काशिफ़ अब्बासी साहब ने वसीम बदामी के शो में बैठकर बात की। उन्होंने कहा कि हाई लेवल मुज़ाकरात का दौर हुआ है। अब माज़ी को ज़रा अपने ज़हन में रखिएगा, फिर मैं हुकूमत के एंगल पे आता हूँ, क्योंकि देखें, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को वॉच करने की ज़रूरत है वो हुकूमत है। सही। हुकूमत का जो पैनिक कर जाना है वो साबित करेगा कि ये मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो क्या वाकई ये राब्ते हैं या मुज़ाकरात हैं, इनका लेवल क्या है। काशिफ अब्बासी साहब ने तो कहा कि जनाब हाई लेवल हो रहे हैं। सही। फिर कुछ लोगों ने क्या सराइयाँ की हैं, टेबल स्टोरीज ज़्यादा मौजूद है कि अडियाला में मुलाकात हुई है, फलां की मुलाकात हुई है, गंडापुर साहब को ले जाया गया है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जनाब, को बराह रास्त कोई बातचीत हुई है। इनमें से किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन मौजूद नहीं। सही। असल बात पहले तो ये डिस्कस कर लें कि हुआ क्या। जी। अली अमीन गंडापुर जिस वक्त गायब हुए हैं पुरअसरार तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हाउस से, तो कुछ चीज़ तो आपने फ्रंट पे देखी ना, कैमरे पे रिकॉर्ड हुई भी कि बैरिस्टर गौहर गए हैं जी। और बैरिस्टर गौहर केपी हाउस से निकले हैं, और निकलते हुए उन्होंने विंडो नीचे की है, शीशा नीचे किया है, अपनी झलक मीडिया को दिखाई है और फिर वो रवाना हो गए। बातचीत उन्होंने कोई नहीं तस्वीर की, बनवाई थी। सवाल का जवाब कोई नहीं दिया। मेरी इतला ये है कि जब गंडापुर साहब गए थे वहाँ पर, तो उनकी वहाँ पर एक शख्स से मुलाकात भी हुई थी। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, लेकिन क्योंकि उस शख्स के आगे कहीं और इम्पोर्टेंट मीटिंग वगैरह थी तो उनसे उनकी बातचीत नहीं हो सकी। बहरहाल वो निकल गए बैरिस्टर गौहर, और फिर एक राबता हुआ। वो राबता को बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, और उस राबते का वन पॉइंट एजेंडा था डी चौक पे जो कुछ चल रहा था, राइट। कि इसको कैसे ख़त्म करना है और ख़त्म किया जाए। उसकी मैंने तफसील रखी थी। अच्छा, फिर कुछ लोग कुछ मार्केट में लोगों ने इसके हवाले से खबर दी कि F9 पार्क से आगे एक सेक्टर है। टेक्निकली ये बात दुरुस्त है, लेकिन लोगों ने उससे अंदाज़ा लगाया कि शायद वो F10 की बात हो रही है। मेरी इत्तला ये है कि वो F10 नहीं है। सही है कहीं कुर्बो जवार में ही। F9 पार्क उसके बहुत करीब ज़रूर है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो F10 नहीं है। सही। और जो मुलाकात है उसमें 4 गैर सियासी शख्सियात थी और 4 नहीं थे तहरीक इंसाफ की तरफ से। 4 का कुछ लोगों ने किया ना, 5 लोग थे। सही। और केपी से सिर्फ 1 थे। अच्छा। एक सेंट्रल पंजाब से थे, 2 कराची से थे टू बी वेरी प्रिसाइज, और एक सही। बलूचिस्तान से। सही। और उसमें जो बातचीत हुई, उस बातचीत का ताल्लुक जो है वो डी चौक सिनेरियो से था। अच्छा। अली अमीन गंडापुर वाले सिनेरियो से था। और उस वक्त ये सवाल हो रहा था, ये बात हो रही थी, पूछा गया कि गंडापुर साहब, उन्होंने कहा कि देखें उनका स्टेटस तो मुगवी का है। ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा, कॉल ऑफ करना प्रोटेस्ट हमारी डोमेन में नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। इमरान खान से कॉल ऑफ करवाने के लिए हम जाकर उनसे बात नहीं कर सकते, ये गैर सियासी शख्सियात ही कर सकती हैं। ये सारी बात हुई, और उसके बाद एक लंबा चौड़ा फिर कि क्या हो सकता है पॉसिबल, किस तरीके से इमरान खान, उसमें ज़ाहिर है कि धमकियाँ, कोई खुशगवार माहौल में मुलाकात नहीं थी। उसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि ऐसी थीं जो तल्ख थीं, गिरफ्तारियों की बातें भी थीं, मुकदमों की बातें भी थीं, ये सारा कुछ था। और फिर उसमें एक बात ये भी थी कि सलूशन क्या हो सकता है। सही। ये मुलाकात तो मैं अपने सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर
کہہ سکتا ہوں کہ یہ درست ہے. صحیح. آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ، ادروائز ہم یہ بات کرتے ہی نا. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ون آف تھی یا اس کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے کہ نہیں. اچھا. تو کنٹینیوٹی کے اوپر تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. البتہ وہ جو لیول ہے میٹنگ کا وہ ویسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر گھبرانا بنتا ہو حکومت کے لیے. حکومت کے لیے. لیکن حکومت کے پینک کرنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. گنڈا پور صاحب جو غائب ہوئے نا جی. اور غائب ہونے کے بعد انہوں نے ایک سٹوری سنائی جس سٹوری کے اوپر کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون شاید گنڈا پور صاحب سے 2 دن کے بعد سنیں کہ یہ وہ سٹوری دوبارہ سنائے، ہو سکتا ہے انہیں خود بھی یاد نہ ہو کہ میں نے کس ترتیب کے ساتھ اپنا جو ہے، حالانکہ جو خود پہ بیتی ہو وہ بندہ بھولتا نہیں ہے. صحیح. وہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ 10,000 مرتبہ پوچھیں گے وہ بتا سچ دے کو گا. یاد نہیں رکھنا پڑتا. ہاں، سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. اگر وہ ہے تو کہانی میں ظاہر ہے کہ فلاں چیز اچھا اس کو یہ بتایا تھا، اس کو یہ بتایا تھا. لیکن گنڈا پور صاحب نے جو اپنی سیاسی کمیٹی ہے نا، پولیٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی کی، اس میں سٹوری یہ والی نہیں شیئر کی. صحیح. انہوں نے خان صاحب کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے، وہ میں پہنچ گیا. مجھے تو نہیں کہا تھا کہ کنٹینیو کرنا ہے. میری اطلاع بھی یہی ہے کہ دھرنے کا پلان نہیں تھا یہاں پہ اور کنٹینیو نہیں کرنا تھا یہاں. صحیح. کیونکہ اگلے دن لاہور کی کال دی ہوئی تھی. اب جو بیسیکلی حکومت کے لیے پینک کرنے والی بات ہے وہ ہیں جو 2 تقاریر یا جو 2 بیانات علی امین گنڈا پور نے آن فلور آف کے پی اسمبلی دی ہیں. صحیح. جس میں انہوں نے اپنی پرواز کو محدود رکھا ہے آئی جی اسلام آباد تک. جی. یعنی جو ٹارگٹ ہے علی امین گنڈا پور کا اس تمام ایپیسوڈ میں، اس تمام واقعے میں، وہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور کل بھی کہا. آئی جی اسلام آباد کے باس کی بھی بات نہیں کی انہوں نے، جو کہ محسن نقوی صاحب ہیں، جس سے حکومت کو یہ تاثر بہرحال ملا ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں، یہ جو پارٹی ہے، یہ تو وہ ادارے اور فلانا اور وہ کرتے تھے تو یہ ایک دم چینج ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام چل رہا ہے. صحیح. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو مسلم لیگ نواز، اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے نا کہ دیکھیں نا وہ چل رہا ہے عمران خان کے اوپر تو تھانہ نصیر آباد میں نیا پرچہ ہو گیا اور قتل کا پرچہ ہوا کہ جناب یہ جو نئی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل مینول سے ہٹ کر، اس میں یہ منصوبہ بندی ہوئی، اس میں کوئی 13 لیڈر راول پنڈی کے ہیں، 200-150 نامعلوم ہیں، تو یہ سارے کے سارے شامل تھے. تو دیکھیں نا وہ تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ 600-700 بندہ 800 بندہ جو ہے وہ اسلام آباد ڈی چوک کے اراؤنڈ اس پروٹیسٹ کے دوران یہ گرفتار ہو گیا. ان کے بیانات ہو رہے ہیں، وہ کے پی سے آئی ہوئی مشینری ضبط کر لی گئی، فلاں کر لیا گیا. تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ 2019 میں جس وقت مسلم لیگ نواز یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، یعنی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی اپنی ہر بیان میں، تقاریر میں کوشش کی کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید یہ یعنی کہ وقت کے فرعون ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر ایسے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں، اسی وقت وہ ٹیبل شیئر موت کی چکی میں رکھا ہوا ہے اور کیڑے چھوڑے جاتے ہیں، چینی پھینکی جاتی ہے، فلاں ہوتا ہے. تو یہ جب سختیاں چل رہی تھی تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس دوران جو ہے وہ جیل میں آفر آ رہی تھی کہ فرسٹ سٹیپ میں پنجاب لے لیں اور اگلے سٹیپ میں وفاق لے لیں. بعد میں انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ وہ سسر کے گھر ملاقاتیں ہو رہی تھی جی، اور ملاقاتوں میں گورنمنٹ کی آفرز ہو رہی تھی اور ایکسٹینشن کے ووٹ کے لیے رابطے ہو رہے تھے، اس دوران پیشکشیں ہو رہی تھی. تو جب آپ یہ چکرڈ قسم کی ہسٹری، یہ ماضی یاد رکھیں گے نا اپنے ذہن میں، تو پھر حکومت کے پاس ٹھٹکنے کے لیے بہت کچھ ہے. صحیح. ابھی تک حکومت کیا کرتی آئی ہے اس طریقہ کار میں؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، 2022 مارچ سے آنورڈز جیسے ہی حکومت قائم ہوئی، رانا ثناء اللہ کو وفاقی وزیر داخلہ کا قلم دان سونپا گیا. تو اب ہوا کیا تھا؟ کیا یہ تو معلوم ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کے ایکٹیو رابطے تھے، جنرل باجوہ کے ساتھ رابطے تھے، ایوان صدر کی ملاقاتیں، بیک گراؤنڈ میں ملاقاتیں چل رہی تھیں. تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما فواد چودھری سے لے کے اسد عمر سے لے کے شاہ محمود قریشی سے لے کے کون جو ہے وہ رابطے میں نہیں تھا؟ صحیح. عمران خان کے ساتھ خود ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا. یہ سارا کچھ تھا، بیک گراؤنڈ میں تھا. تو اس وقت حکومت کو معلوم تھا کہ ہمارے لیے سیاسی آکسیجن یہی ہے کہ تحریک انصاف جس کی پاپولیرٹی ویو ہے نظر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے نا جون جولائی کے الیکشن میں جو ضمنی الیکشن تھے اس میں ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو لپیٹ جائے گی. تو اس وقت حکومت کے لیے اس وقت یہ تھا کہ ہماری جو سیاسی آکسیجن ہے وہ یہ کہ اس وقت جو مقبول ترین جماعت ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ لڑیں.
اور اس کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب بڑے کارگر ثابت ہوئے. مقدمات سے لے کے بہت سارے لوگوں کو اٹھانے سے لے کے ان پہ تشدد کے واقعات سے لے کے FIR سے لے کے کریک ڈاؤن سے لے کے 25 مئی سے لے کے آن ورڈ آپ دیکھیں کہ ہر وہ انسیڈنٹ ہوتا گیا اور ہوتے صورتحال یہ آئی کہ تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان دوریاں اتنی بڑھ گئیں, بد اعتمادی اتنی بڑھ گئی کہ جو تحریک انصاف ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور اداروں کے حوالے سے کیسا موقف رکھتی تھی, وہ اور ادارے آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور حکومت نے اس سے کیش کیا. صحیح. حکومت کے لیے وہ ان کو دوام بخشنے کا ذریعہ بن گئی. یہ جو سارا سینیریو تھا نا, اس میں کارگر ثابت ہوا تھا محکمہ داخلہ. جی. ان کے پاس بہت سارے ریسورسز, تھانوں سے لے کے سول ایجنسیوں سے لے کے ان کے پاس بہت سارے ایسے ٹولز ہوتے ہیں کہ وہ واقعات ایسے کروائے کہ جن کا ملبہ جو ہے وہ اداروں کے اوپر ڈال دیا جائے. صحیح. ایسے متعدد واقعات ہم جانتے ہیں کہ جو کہ حکومت نے کروائے تھے لیکن ان کا الزام کسی اور پر پڑ گیا. اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ کہانی سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوئی. تو اب مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ یہ آ گیا کہ وفاق میں وہ محکمہ جو یہ کر سکتا ہے وہ ہے محسن نقوی صاحب, وزارت داخلہ ان کے پاس ہے. جی. تو وفاقی سطح کے اوپر تو آپ کو جو پالیسی ہوگی نا, اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اداروں کی پالیسی کیا اور حکومت کی. دیکھیں, اگر تو اس تمام معاملے میں پنجاب کی سرکار اور وفاقی سرکار یہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہوئے نظر آتے ہیں ساری سچویشن کو, پھر تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات والی کہانی جھوٹ ہے. صحیح. کیونکہ پھر جو مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ لازم تو نہیں ہے کہ محسن نقوی کی حکومت بھی وہی کرے. پاسبل اگر محسن نقوی کی حکومت اور مریم نواز کی حکومت ایک ہی کام کر رہی ہوئی تو پھر تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں سیم پیج ہے, کہ ابھی تک سیم پیج برقرار ہے اور چیزیں اس ڈائریکشن میں نہیں ہیں. لیکن اگر محسن نقوی کی سرکار کچھ اور کر رہی ہے, پنجاب سرکار کچھ اور کر رہی ہے, اور حکومت کا ایک چیز آپ مزید آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, شہباز شریف سے لے کے کچھ لوگ ہیں جن پر خاص طور پہ نظر رکھنے کی آپ کو ضرورت ہے اس سٹوری کی کہ ویلیڈیٹی کو گیج کرنے کے لیے. کیا نام ہے اپنے جاوید لطیف صاحب, جی, عرفان صدیقی, یہ دو خاص طور پہ. اس کے بعد پھر خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, خرم دستگیر, احسن اقبال. ان کو آپ ذرا اگر کلوزلی واچ کریں, اگر تو یہ آنے والے دنوں میں کوئی 2014 کے دھرنوں کا تذکرہ کرتے نظر آئے, اگر تو یہ آنے والے دنوں میں کل سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ابھی بھی سہولت کاری جاری ہے ٹائپ سچویشن ہو, صحیح, تو آپ سمجھ لیں کہ حکومت نے پینک کرنا شروع کر دیا. ادروائز جو رابطہ ہے اس کو میں تو مذاکرات نہیں سمجھتا. صحیح. اور جس رابطے کا مجھے علم ہے اس کے لیول کو بھی میں ایسا نہیں سمجھتا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہیں. صحیح. وہ ایک خاص سچویشن یا ایک خاص سینیریو میں ہو سکتا ہے کہ جو میرے علم میں ہے اس سے ہٹ کر کچھ ہوا ہو, اس کے اوپر تو میں کیا اثر نہیں کر سکتا. صحیح. البتہ جو میرے علم میں ہے وہ ایک خاص سچویشن کا تھا, اس کا لیول بھی ایسا, اگرچہ وہ نان سیریس لیول نہیں ہے, بڑا سیریس لیول ہے, بڑا امپورٹنٹ لیول ہے. کنیکٹ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. ہاں, لیکن وہ رابطے آپ کو پتہ ہے کہ کٹ گئے تھے, ختم ہو گئے تھے, پھر اچانک سے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو جانا, تحریک انصاف کے لوگوں کا وہاں پر جانا اور 5 لوگوں کا جانا, 5 لوگوں کا جا کر بات کرنا, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کی کنٹینیوٹی میں بھی تو کچھ ہوگا, ٹرائی کریں گے اس کے اوپر بھی کوئی چیز نکالیں. البتہ واچ کیا کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.